मैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। कॉलेज में एक मामूली लड़की ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। बदला लेने के लिए मैंने इससे शादी कर ली। एक रात इस्तेमाल करके फेंक दिया और लंदन चला गया। 5 साल बाद जब अपनी दूसरी बीवी को लेकर हवेली वापस लौटा तो एक छोटा सा बच्चा मेरी टांगों से लिपट गया। मैं बे औलाद था, इसीलिए बच्चे को देखकर मेरा दिल मचलने लगा, जो हमारी नौकरानी का बच्चा था। मगर जब नज़र नौकरानी पर पड़ी तो हल्के रह गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम शामिर है। हम लोग हवेली वाले थे। पूरा गांव पर हमारा राज चलता था और मेरी पढ़ाई भी शहर में हो रही थी। मैंने सिर्फ खूबसूरत था, पैसे वाला था, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। जो मैं चाहता था मुझे मिल जाता था। इसीलिए मैंने कभी तशक्कर करना, एहसास करना और फिक्र करना सीखा ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी के वैसे भी प्राइम डेज चल रहे थे। मेरी जवानी ऊपर से जेब भरी हुई, और क्या चाहिए था। लड़कियां तो मेरे एक इशारे पर झुक जाया करती थी, लेकिन वो लड़की मुझे अलग ही थी। सुनने में आया था किसी गरीब की बेटी है, लेकिन क्या ही खूबसूरत थी। इसका नाम सबा था। वो मुझे एक ही नज़र में अच्छी लग गई। जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैंने इसी के साथ वक्त गुजारी करनी है, तो सब ने मिलकर कहा कि ये आपके जाल में नहीं फंसेगी, बड़ी शरीफ लड़की है। मैंने कहा कि ये वही लड़की नहीं फंस सकती जिसको मैं फंसा नहीं सकता। इसको अपना बनाने के लिए तो कुछ भी कर लूँगा। वो मेरी ज़िद बन गई थी। जब मैंने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो इसने भी साफ मना कर दिया। इसने कहा कि हम गरीब लोग हैं और मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं, लेकिन मैं आपके साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने इससे कहा कि वो मुझसे दोस्ती कर ले, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने पूरी तरह से ये बात कॉलेज में फैला दी कि मैं तो इसके इश्क में दीवाना हो चुका हूँ, मजनू बन गया हूँ। लेकिन फिर भी इसने मेरी तरफ पेशकदमी नहीं की। इसके हर इनकार के साथ मेरा गुस्सा और जुनून बढ़ता चला जा रहा था। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आ रही थी, और मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो भी ख़राब हो रही थी। लोग यहाँ तक कह रहे थे कि खूबसूरत से खूबसूरत, अमीर से अमीर लड़की तो पटा ली शामिर ने, लेकिन एक मामूली सी लड़की इससे पटाई नहीं जा रही। वो कहते हैं ना कि जो बड़ी बड़ी दुकानों के महंगे महंगे सूट खरीद सकता है, अगर वो एक मामूली सी चादर ना खरीद सके तो फिर इसकी अमीरी किस काम की। मेरे साथ भी वही मामला हो गया था, और अब मुझे गुस्सा होने लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि गरीब लड़की को किस तरह से अपने जाल में फंसाऊं। गरीबों के पैसे पास ले दे के इज्जत और खुददारी ही होती। खुददार हो इतनी भी कि जिसमें कोई हाथ नहीं थी, और इज्जतदार भी बहुत थी। फिर मैं इसको ख़रीदता तो ख़रीदता कैसे, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है। कोई पैसे पे बिक जाता है तो कोई मोहब्बत पे बिक जाता है, कोई खुलूस पे गिर जाता है। लेकिन इस सबा की कीमत क्या थी, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहला कदम ये उठाया कि मैंने सबा को करीबी जगहों पर देखने की आदत बना ली। मैं हर शाम कॉलेज के बाद इसी रास्ते से गुजरता जहाँ इसके घर तक जाकर वो बाहर जाती थी। मैं सादा सा लिबास पहनता ताकि ज़्यादा मतवज्जो ना लगूं, लेकिन मेरी निगाहें हमेशा इसी पे ठहरती थी। मैंने कभी साफ अल्फाज में नहीं कहा कि मैं इसकी तकलीफ़ में कमी लाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि नरम रवैया इख्तियार करके शायद वो मेरे दिल की नीयत समझ ले। मैंने कभी किसी दूसरे तरीके से दिखाया नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ या कितना अमीर हूँ। मैंने बहरों के आदाब बदल दिए और अपने गुरूर को कम करने के लिए अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ी। एक दिन जब वो चहलकदमी के लिए निकली तो मैंने करीब जाकर इसके सामने खड़े होकर कहा कि सबा, तुम ठहरो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। वो बोली कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं शामिर हूँ, तुम्हें मालूम है क्या। मैंने कहा कि नहीं। वो चुप रही। फिर मैंने नरम लहजा अपनाया। मैंने कहा तुमसे दो बातें करनी है। एक ये कि मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ इंसान हूँ, दूसरी ये कि तुमसे कोई बिजनेस या सौदा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी कुछ बातें समझना चाहता हूँ। इसकी आंखों में सीधा नहीं देखा, इसकी आवाज़ में तेज़ी थी। इसने कहा कि मुझे तुम्हारी बातों की ज़रूरत नहीं। मेरे सामने लोग थे, वो लोग जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी ने तेज़ नज़रों से मेरी तरफ इशारा भी कर दिया। मैंने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से मिलकर तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन इसने वही जवाब दिया कि इसे मदद नहीं चाहिए। जब इसने मना किया तो मेरा गुरूर फिर से उठ गया। मैंने अपने दोस्तों को जमा करके एक मंसूबा बनाया कि हमें सबा के घर के करीब कुछ काम दिखाने के बहाने भेजना है,
تاکہ اس کے اہل خانہ مجھ سے قریب آئیں۔ میں نے سوچا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ میں کس قدر مہربان اور مددگار ہوں تو شاید ان کا دل نرم ہو جائے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا رشوت نہیں مانتے ہو، بلکہ سچ بول کر بتاؤ گے کہ میں واقعی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے دوست ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ شامیر، تم ہر چیز پیسے سے حاصل کر سکتے ہو، یہ صورتحال مختلف ہے۔ پھر بھی انہوں نے میری بات مان لی اور ہم نے چند روز کا کھیل چلا کر صبا کے گھر والوں کے سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے خرچے اٹھائے۔ ہم نے مرغی بھیجی اور کچھ روزے کی چیزیں دی، مگر وہ سب کچھ عزت کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا۔ میں جب بھی صبا کی آنکھوں میں وہ اطمینان دیکھتا تو میرا دل غضب سے بھر جاتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے سخت طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے سب کچھ آزما لیا تھا اور اس کے ہر انکار نے میری ضد میں پھر آگ لگا دی تھی۔ پھر ایک رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ جو بھی قیمت ہوگی میں وہ ادا کر کے اس کو اپنے پاس لاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ صرف ایک کھیل نہیں، یہ میری زندگی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کیفیت مجھے پہلے نہیں معلوم تھی۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو ہر چیز جلا رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر کی انسانیت پر بھی سوال کیا، لیکن غرور نے وہ ہر سوال دبا دیا۔ اب میں نے سوچا کہ اگر عزت سے نہیں جیت سکتی تو پھر روش بدلنی پڑے گی۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے صبا کے گاؤں میں لوگ پھیلا دیے کہ وہ ہماری مدد کریں اور ان کی باتوں سے صبا کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالیں۔ میں نے جان بوجھ کر افواہیں بھی پھیلا دی کہ میں اس کی عزت کا خیال رکھوں گا اور اس کے بھائیوں کو اچھی شادی کی پیشکش کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب طریقے ناپاک ہیں، مگر میری آنکھوں میں صرف ایک شکل تھی، وہ صبا کی، وہ صورت جو ایک بار میری ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے ہر طرح کی چالاکی آزمائی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے خاموشی میں اپنے دل کو جھنجھوڑا اور اکثر راتوں کو جاگ کر سوچا کہ آخر اس کی قیمت کیا ہے، مجھے کیا چیز چاہیے، بلکہ میں خود کون ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے دکھ میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج جب میں نے خود کو اس موقف پر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انسان کبھی کبھی اپنی ہی بنائی ہوئی دیوار میں پھنس جاتا ہے اور اسے توڑنے کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو آسان نہ ہو، میں نے تب بھی رکنے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ جو بھی کرنا پڑے گا کر کے رہیں گے۔ میں نے اپنے اندر کی ہر کمزوری کو غنیمت سمجھا۔ میں نے اپنے وسائل کو استعمال کیا، لوگوں کو قریب بلایا، باتوں باتوں میں ان کے دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے صبا کے گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیک سخی انسان کے طور پر پیش کیا۔ میں نے ان کے لیے خوراک بھیجی، علاج کے لیے پیسے دیے اور حالات بگاڑنے پر ان کے کام کاج کے لیے رقم فراہم کی، مگر انہوں نے ہر بار عزت کے ساتھ ٹھکرایا۔ میرے اندر کی لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ کبھی راتوں کو آنکھ کھلتی، کبھی دل پر پتھر سا بیٹھ جاتا۔ میں نے خود سے بار بار سوال کیا کہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صرف ایک فتح ہے یا کچھ اور، مگر جواب ملتا نہیں تھا۔ صرف ایک ہی تصویر بار بار میرے سامنے آتی، وہ صبا کی وہ معصوم آنکھیں جو میری طرف نفرت سے دیکھتی تھی، یا شاید شکوہ ہوتا تھا۔ میں نے کبھی شکوہ کو سمجھنا گوارا نہیں کیا۔ اب ویسے بھی کالج مکمل ہونے والا تھا، پیپر ہونے والے تھے۔ اگر میں اسے پٹا ہی نہ سکا تو سب لوگ ہمیشہ آخری بات کے طور پر یہی یاد رکھتے کہ شامیر سے ایک شریف شادی نہ پٹائی گئی، اور یہ بات میرے غرور کے لیے کسی زخم سے کم نہ تھی۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ لوگ میرے نام سے مرعوب ہوں، میرے انداز سے ڈریں، میری چال سے متاثر ہوں، مگر اس لڑکی نے تو جیسے میرے سارے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اگر میں کچھ نہ کر سکا تو زندگی بھر میرے ساتھ یہ داغ رہے گا کہ ایک غریب لڑکی نے شامیر جیسے شخص کو ٹھکرا دیا تھا، اور یہ سوچ ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے کئی راتیں اس سوچ میں گزار دی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ میں نے خود سے کہا شاید پیسے کی نہیں بلکہ یقین کی بھوک ہے، شاید عزت کی بھوک ہے، لیکن میں تو ان سب چیزوں سے ناواقف تھا۔ مجھے صرف جیتنا آتا تھا، ہار ماننا نہیں آتا تھا، اور یہی ضد آہستہ آہستہ جنون بن گئی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اگلے دن جب میں کالج گیا تو صبا ہمیشہ کی طرح اپنی سادہ سی سفید چادر اوڑھے آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج اسے وہ بات کہہ دوں گا جو وہ کبھی سننے کی امید نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے راستے میں آ کر کہا، صبا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ رکی نہیں بلکہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگی۔ پھر میں نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں کرتی
تو آسمان گواہ ہے، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ رک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اگر محبت کرتے ہیں تو نکاح کریں۔ اس کے سوا مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی رشتہ جائز نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، نکاح؟ وہ ہنس کر بولی، آپ جیسے لوگ نکاح نہیں کرتے، آپ کھیلتے ہیں، آپ عادتوں کے غلام ہیں۔ میں آپ سے محبت پر یقین نہیں کر سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اسے لگتا ہے میں نکاح نہیں کروں گا، تو اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ شامیر کے لیے ناممکن لفظ کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ میں نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ نکاح کروں گا، چاہے یہ صرف ایک گھرباہی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کو اور خود کو یہ ثابت کروں گا کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد میں نے اس سے دوبارہ رابطہ کیا اور کہا، اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کے چہرے پر یقین اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس نے کہا، کیا آپ مذاق کر رہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی سی تھی، جیسے برسوں سے کوئی دعا قبول ہوئی ہو۔ میں نے نکاح کیا، اس کے ساتھ بہت چھوٹے سے گھر میں جہاں کسی کو علم نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میرے گھر والے مانیں گے نہیں، اسی لیے کچھ دن ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، بس آپ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے سوچا کہ اب تو میں جیت گیا، اب یہ لڑکی میرے قابو میں ہے۔ مگر نکاح کے بعد جو صبا سامنے آئی وہ صبا نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ تو جیسے مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ ہر وقت میرے قدموں میں بیٹھی رہتی تھی، میری ایک بات پر اٹھ جاتی تھی، ایک اشارے پر خاموش ہو جاتی تھی، اور ہر بات میں کہتی کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ میری زندگی ہیں۔ ایک دن میں نے مذاق میں کہا کہ تم پہلے تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، اب کیا ہو گیا؟ تو وہ مسکرا کے بولی، اب تو میں آپ کی طرف دیکھوں گی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، اور شوہر ہی عزت عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہوتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، کیا فضول باتیں ہیں، یہ لڑکیاں بنا محبت کے ڈائلاگ بولتی رہتی ہیں۔ اس کی یہ سادگی مجھے متاثر کرنے کی بجائے الجھا دیتی تھی۔ وہ ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی تھی، کبھی کھانا پکاتی، کبھی کپڑے استری کرتی، کبھی میری تھکن مٹانے کے لیے خاموشی سے میرے قریب بیٹھ جاتی تھی۔ شروع کے چند دن تو مجھے مزہ آتا رہا، لیکن پھر اس کی محبت بوجھ بننے لگی۔ میں نے سوچا، میں یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے تو صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے یہ نکاح کیا تھا۔ اب یہ لڑکی تو مجھ پر اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میں نے باہر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ وہ مجھ سے بات کرتی تو میں ٹال دیتا، کبھی سخت لہجے میں بولتا، کبھی مکمل خاموشی اختیار کرتا، لیکن وہ پھر بھی میری خدمت کرتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب بہت ہو گیا، مجھے اس سے چھٹکارا پانا ہے۔ میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بس خاموشی سے گھر چھوڑ دیا، نہ اسے بتایا نہ کوئی پیغام چھوڑا، بس دروازہ بند کر کے چلا آیا۔ 1 مہینے کا کرایہ پہلے ہی دیا تھا، اسی لیے مجھے فکر بھی نہیں تھی کہ وہ کب جانے گی کہ میں واپس نہیں آ رہا۔ میں نے نمبر بدل لیا، سوشل میڈیا پر ہر جگہ بلاک کر دیا تاکہ مجھ سے کبھی رابطہ نہ کر سکے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوگا، لیکن میرے دل میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک کھیل تھا جو ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو جا کر بتایا کہ کہانی ختم ہو گئی، تو وہ سب ہنسنے لگے، کہنے لگے، شامیر تو بڑا ہی ماہر نکلا، جب اور راستے بند ہو گئے تو نکاح کو بھی ایک حربے کی طرح استعمال کر لیا، اب آگے کیا کرے گا؟ میں نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا کہ اب میں باہر جا رہا ہوں، پڑھنے بھی اور کام کرنے بھی، اور وہیں دل بھی لگا لوں گا۔ دوستوں نے تالیاں بجائیں اور کہا کہ تو ایک ہیرا ہے، کوئی تو جیسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں مسکرایا، مگر دل کے اندر کہیں بہت گہری خاموشی تھی۔ میں نے صبا کے بارے میں پھر کبھی نہیں سوچا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب رات کو سب کچھ خاموش ہوتا تو ایک لمحے کے لیے وہ چہرہ پھر آنکھوں کے سامنے آ جاتا، جس نے صرف محبت مانگی تھی، اور میں نے اس محبت کو مذاق بنا دیا تھا۔ میں لندن چلا گیا، میرے دل میں عجیب سا جوش اور ولولہ تھا۔ میں اپنی زندگی کو نئے انداز میں جینا چاہتا تھا۔ میرے گھر والوں کے پاس بے شمار دولت تھی، اور میں اس پوری حویلی کا واحد وارث تھا، لیکن مجھے حویلی کی دیواروں میں سانس لینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اس زندگی سے دور جانا چاہتا ہوں۔
مجھے اپنے بھل پر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی مقام بنانا ہے تو مجھے خود سے جینا ہوگا۔ میں حویلیوں میں بیٹھ کر زنگ لگانا نہیں چاہتا۔ میری ماں نے پہلے تو انکار کیا مگر آخرکار مان گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں نے لندن جانے کا انتظام کیا اور روانہ ہو گیا۔ لندن پہنچ کر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ یہاں کا موسم، یہاں کے لوگ اور یہاں کی فضا، سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ شروع میں بہت مشکلات آئی کیونکہ یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے پڑھائی شروع کی اور ساتھ میں نوکری تلاش کی۔ چونکہ میں امیر گھرانے سے تھا اس لیے میں نے کبھی بھی اپنے معیار سے نیچے کی نوکری قبول نہیں کی۔ میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب حاصل کی جہاں میرا کام بس اتنا تھا کلائنٹ سے ڈیل کرنا اور رپورٹ تیار کرنا۔ میں اپنی تعلیم پر بھی توجہ دے رہا تھا اور دن رات محنت بھی کر رہا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام صوفیہ تھا۔ وہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھی۔ اس کا تعلق بھی لندن سے ہی تھا، مگر اس کا باپ مسلمان تھا اور ماں یہاں کی جینی گوری تھی، اسی لیے اس کا نام صوفیہ رکھا گیا تھا۔ وہ ایک عجیب کشش رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا جادو تھا کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ اردو بول لیتی تھی کیونکہ اس کے والد نے بچپن میں اسے سکھائی تھی، مگر اس کے انداز میں انگریزی نرمی تھی۔ اس کا لہجہ میٹھا تھا اور انداز سادہ مگر دل کو چھو لینے والا۔ ہماری دوستی بہت جلد بڑھنے لگی۔ وہ مجھ سے پاکستانی رسم و رواج کے بارے میں پوچھتی تھی اور میں اسے اپنے گاؤں، اپنی زمینوں اور حویلی کے قصے سناتا تھا۔ میں جب اس سے بات کرتا تھا تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے دلچسپی لینے لگی اور آہستہ آہستہ یہ دوستی ایک رشتے میں بدلنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی یہی کہتی کہ شامیر، تمہاری باتوں میں ایک الگ سی بات ہے جس میں سچائی ہے۔ ایک دن اس سے کہا کہ ہم اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہ گزاریں، کیوں نہ شادی کر لیں۔ وہ حیران تو ہوئی مگر مسکرا کر بولی کہ اگر تم سچ میں یہ چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے وہیں لندن میں اس سے وائٹ میرج کر لی۔ ہم دونوں ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں سے تھے۔ صوفیہ ہر لحاظ سے میری ہمسفر بن گئی۔ ہم نے زندگی کو ایک خواب کی طرح جیا۔ ہر روز ایک دوسرے کے لیے کچھ نیا کرتے تھے۔ کبھی باہر کھانا کھانا جاتے، کبھی پارک میں بیٹھ کر کافی پیتے اور کبھی گھر میں ہی موویز دیکھتے۔ مجھے اس کی موجودگی سے سکون ملتا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے بچوں سے محبت کرتا تھا اور اکثر مذاق میں کہتا کہ میں چاہتا ہوں ہمارا گھر بچوں کی آوازوں سے گونجے۔ پھر ایک دن صوفیہ نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا یہ تو ہماری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی کہ میں ابھی ماں نہیں بننا چاہتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگی کہ لندن میں بچے کو پالنا بہت مشکل ہے، یہاں سب کچھ مہنگا ہے اور ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم پاکستان چلتے ہیں، وہاں سب کچھ آسان ہو جائے گا، نوکر چاکر ہیں، گھر ہے، زمینیں ہیں، تمہیں شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی زندگی اور آزادی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لو۔ مگر 2 مہینے گزر گئے۔ اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر آئی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہا کہ اس نے دوائی لے کر سب کچھ ختم کر دیا ہے کیونکہ وہ ابھی بچہ نہیں چاہتی۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل میں چھری چلا دی ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ تو کہنے لگی یہ میرا فیصلہ تھا، کیونکہ میرا جسم ہے، میرا حق ہے۔ میں چپ ہو گیا، مگر میرے دل میں ایک خلاصہ پیدا ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ امید سے ہوئی، مگر اس نے پھر سے وہی کیا۔ اس بار میں نے بہت غصہ کیا، مگر اس نے کہا یہ وقت نہیں ہے۔ تیسری بار جب امید سے ہوئی تو اس نے خود کہا کہ اب میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی خوشی سے اس کا ساتھ دیا، مگر اس بار خوشخبری ادھوری رہ گئی۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی مگر کچھ نہ کچھ ہوتا۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا اب شاید مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سب ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے کہا جو 2 بار تم نے دوائیاں لی تھی اس سے جسم کو نقصان پہنچا ہے، اب قدرتی عمل رک گیا ہے۔ میں سکتے میں آ گیا، میرا دل بھر آیا۔ وہ بھی رو دی
اب ہمارے درمیان ایک خاموش درد تھا۔ ہم دونوں چاہتے بھی تھے مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہی بات ہماری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی اور اسی بوجھ نے ہمارے رشتے کو کمزور کر دیا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے تھے مگر اب اس محبت میں ادھورا پن آ چکا تھا اور وہ ادھورا پن ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ صوفیہ کی اچانک سے نوکری بھی چلی گئی اور اس کے بعد جیسے ہماری زندگی میں ایک خاموش طوفان آ گیا۔ وہ سارا دن چپ چپ رہنے لگی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی۔ میں دیکھتا تو دکھ ہوتا مگر میں خود بھی اپنی نوکری کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ لندن میں نوکری دوبارہ ملنا آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر اس کے جیسے حساس دل والے کے لیے۔ وہ ہر دن پریشانی میں گھرتی جا رہی تھی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا مگر اس کے چہرے پہ وہی خالی پن ہوتا جیسے زندگی کی خوشی کہیں کھو گئی ہو۔ میرے لیے بھی وقت آسان نہیں تھا۔ میرا کام پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اخراجات بڑھ گئے تھے مگر آمدنی کم تھی۔ 5 سال گزر گئے اور مجھے لگنے لگا کہ ہم دونوں لندن کے شور اور تھکن میں خود کو بھول چکے ہیں۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ سکون چاہیے۔ میں نے کہا کہ پاکستان چلتے ہیں، گاؤں چلتے ہیں، وہاں ماں بھی ہے، اپنے لوگ بھی ہیں، ہوا بدل جائے گی تو تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا، تمہیں اطمینان ملے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سب سے ملو گی، میری ماں کب سے کہہ رہی ہے کہ تم دونوں کب آؤ گے، اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صوفیہ پہلے تو چپ رہی پھر آہستہ سے بولی کہ ٹھیک ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ یہاں اب ہم دونوں کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ مان گئی تو میرے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ میں نے فوراً تیاری شروع کی۔ کئی سالوں بعد وطن واپسی کا خیال میرے اندر خوشی کی ایک نئی لہر لے آیا۔ ہم نے سامان باندھا اور چند دنوں کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ لندن سے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز نے پاکستان کی سرزمین کو چھوا میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہی سرزمینیں، وہی پہاڑ، وہی مانوس فضا محسوس ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ جب ہم اپنے گاؤں پہنچے تو حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے ہی بچپن کی یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ وہی سین، وہی لمبی راہداریاں اور وہی درخت جو میرے ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خوشی سے مجھے گلے لگا کے کہنے لگی، میں تو سمجھ بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ صوفیہ کو دیکھ کر سب لوگ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ غیر ملکی رنگت والی تھی مگر بہت شائستہ انداز میں سب سے ملی۔ حویلی میں سب لوگ اکٹھے تھے، سب اس کی دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے مگر ساتھ ہی اکثر عورتیں سرگوشیاں میں کہنے لگی کہ یہ لڑکی بہت پریشان لگتی ہے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ سفر لمبا تھا، تھکن کی وجہ سے چپ ہے۔ شام تک صوفیہ تھک کر سو گئی اور میں تھوڑا سا باہر آیا تو دیکھا میری ماں صحن میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی تھی اور ایک 4.5 سال کا بچہ زمین پر بیٹھا سیب کھا رہا تھا۔ وہ بچہ اتنا حسین تھا کہ میری نظر جیسے رک گئی۔ گالوں پر سرخی، آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ ایسی کہ دل خود بخود نرم پڑ جائے۔ میں بچوں سے ویسے ہی بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے میں اس کے پاس گیا اور نرمی سے اسے گود میں اٹھا لیا تو وہ فوراً میرے کندھے سے لگ گیا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ کسی اجنبی سے اتنی جلدی مانوس کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا یہ کون ہے تو ماں نے کہا یہ ہمارے گھر کی نوکرانی کا بیٹا ہے، ایک لڑکی ہے بیچاری جو یہاں کام کرتی ہے، بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ پڑھی لکھی ہو کے یہاں نوکری کیوں کر رہی ہے تو ماں نے افسوس سے کہا کہ وہ مجبور ہے، اکیلی ہے، اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا جب وہ ماں بننے والی تھی، تبھی چھوڑ دیا اس نے، تب سے یہ اپنے بیٹے علی کو اکیلے پال رہی ہے۔ میں نے اس کے بچے کو بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ ہنسنے لگا۔ میری ماں کہنے لگی کہ ساری حویلی اس بچے پہ جان دیتی ہے، یہ ادھر ادھر کھیلتا رہتا ہے، سب کے دلوں کا ٹکڑا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے شوہر کو بد دعائیں کیوں دے رہی ہیں، جیسے وہ آپ کی بیٹی ہو؟ تو ماں بولی ہاں میں نے تو اسے اپنی بیٹی جیسا ہی بنایا ہے، پتہ نہیں کس ماں نے اتنے ظالم بیٹے کو جنم دیا ہوگا جو کسی عورت کو شادی کے بعد تنہا چھوڑ دیا۔ ایسی ماؤں کی تربیتیں ہی برباد کرتی ہیں اپنے گھر والوں کی عزت بھی اور دوسروں کی زندگی بھی۔ ماں کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا جیسے اس نوکرانی کی کہانی میرے اندر کہیں ہلچل مچا رہی ہو۔
مجھے لگا کہ میری ماں کو اس لڑکی سے خاص لگاؤ ہے، شاید وہ اس کی تنہائی کو محسوس کر چکی ہے۔ ماں خود بھی زیادہ تر نوکروں کے ساتھ ہی وقت گزارتی تھی، کیونکہ بابا کو دنیا چھوڑے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، اسی لیے وہ انہی لوگوں کے ساتھ دل لگا لیتی تھی۔ شام ڈھلنے لگی تو ماں نے کہا اپنی بیوی کو اٹھا دو، کہو کہ ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آ جائے، ہمارے ساتھ چائے پیے، سب لوگ تم دونوں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اوپر جا کر صوفیہ سے کہا ذرا تیار ہو کے آ جاؤ، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ نیند سے اٹھی، آنکھیں ملی اور بولی کہ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ جہاں کے سب سے حساب سے کپڑے پہن لینا تاکہ سب کو اچھا لگے۔ وہ بولی ٹھیک ہے، اور میں واپس نیچے آ گیا۔ ماں چائے لگوا رہی تھی اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ شام ہمیں کیا نیا موڑ دکھائے گی۔ شام کی چائے کا انتظام حویلی کے بڑے لان میں کیا گیا تھا، جہاں لمبے درختوں کی چھاؤں میں لمبا سا ٹیبل سجا ہوا تھا اور ارد گرد رنگ برنگی کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ چائے کے ساتھ بسکٹ، نمکین اور دیگر لوازمات بھی تھے۔ ہر چیز میں وہی پرانی حویلی والی شان تھی۔ برتن چمک رہے تھے اور چائے کے برتنوں سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ صوفیہ بھی نیند سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے روایتی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس پر اچھے لگ رہے تھے۔ میری ماں بھی وہیں آ کر بیٹھی اور کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں جو ہمارے رشتہ دار تھیں، دور دراز کے گاؤں سے صرف میری دلہن کو دیکھنے کے لیے آئی تھیں۔ ان کے چہروں پر تجسس اور خوشی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کہہ رہی تھی کہ شامیر کی دلہن تو بالکل پردیسن لگتی ہے، اتنی گوری، اتنی نرم، اتنی پرسکون کہ جیسے گڑیا ہو۔ میں خود بھی صوفیہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک علی وہاں آ گیا، اور وہیں بچہ تھا جو دن میں سیب کھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی گاڑی تھی۔ وہ چلتا چلتا میری طرف آیا تو میں نے مسکرا کر ٹیبل کے اوپر سے ایک بسکٹ اٹھا کر اسے پکڑا دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا اور زمین پر ہی میری سائڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی یہ معصوم حرکت بہت اچھی لگی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور سوچا کہ بچپن کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کسی بات کا دکھ یا ملال نہیں ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عورت چائے کا ٹرے اٹھائے ٹیبل کے پاس آئی اور سفید دوپٹے میں ملوث تھی۔ چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی مگر آنکھوں میں عجب سکون تھا۔ اس کی خاموشی سے چائے رکھنی شروع کی ہی تھی کہ میری ماں نے کہا بیٹا شامیر، یہ ہے علی کی ماں، میری بیٹی جیسی، اس کا نام صبا ہے۔ میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا میرے جسم کی ساری طاقت جیسے ختم ہو گئی ہو۔ آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لب تھے جنہیں میں نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، وہی صبا تھی، میری بیوی صبا، جسے میں نے دھوکے سے چھوڑ دیا تھا اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میری سانس رک گئی اور اس کے ہاتھ سے چائے کا برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ٹرے سے چائے بہہ رہی تھی اور پورے لان میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیران تھے، سب کی نظریں کبھی اس پر اور کبھی مجھ پر تھی۔ میری ماں نے فوراً پوچھا کیا ہوا تم دونوں کو؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ صبا کے لب کانپے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی ماں جی، یہی وہ لڑکا ہے جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یہی میرا شوہر ہے، یہی آپ کا بیٹا ہے شامیر۔ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ چند لمحے کچھ نہ بول سکی۔ پھر ان کے لبوں سے نکلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی میرا پوتا ہے، اس حویلی کا وارث ہے۔ ماں کے چہرے پر خوشی اور دکھ کا ملا جلا رنگ ابھر آیا۔ وہ فوراً اٹھی علی کی طرف بڑھی جو زمین پہ بیٹھا بسکٹ کھا رہا تھا۔ ماں نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور زور سے گلے لگا لیا۔ ان کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی کہ یہ تو اس حویلی کا وارث ہے، یہ زمین پر کیا کر رہا ہے؟ اور صبا تو میری بہو ہے، میری بیٹی۔ ماں کے لہجے میں خوشی تھی، ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بار بار علی کو چوم رہی تھی جیسے برسوں کا بچھڑا خون اپنے جسم میں محسوس کر رہی ہوں۔ صوفیہ یہ منظر دیکھ کر خاموشی سے حیران بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ شاک تھا، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں خود بھی سکتے میں تھا، میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ صوفیہ کچھ دیر بعد چپ چاپ اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں فوراً اس کے پیچھے گیا اور دروازہ بند کر کے کہا کہ بات سنو، مجھے تمہیں سب کچھ بتانا ہے۔ وہ اٹھی اور غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے سب کچھ اسے بتایا کہ صبا کون ہے، میرے ماضی میں کیا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ اچھا یہ کارنامے بھی کیے ہیں تم نے؟ تمہاری پہلے سے ایک بیوی بھی ہے اور ایک بیٹا بھی؟ میں نے نرمی سے کہا ہاں یہ سچ ہے، میں نے غلطی کی تھی، میں جوانی کے جوش میں بہک گیا تھا،
مگر میں اس وقت یہ سب نہیں سمجھتا تھا کہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ صوفیہ نے کہا، اور اب تم کیا کرو گے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، میں بس خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پہ دکھ بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماں تھی۔ انہوں نے اندر آ کر کہا، شامیر، میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا تھا کہ کسی عورت کو دھوکہ مت دینا، مگر تم نے بہت برا کیا۔ تمہاری بیوی تھی، وہ تم نے اسے چھوڑ دیا اور تنہا رہی۔ اس نے اس گھر کے وارث کو جنم دیا اور تم نے ایک پل بھی اس کی خبر نہیں لی۔ ماں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تم فوراً جا کر اس سے معافی مانگو، اس کے پاؤں پکڑو، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے وہی درجہ دو جو اس کی گھر کی بہو کو ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس گھر کو وارث دیا ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ ماں، صوفیہ کا کیا ہوگا؟ وہ میری بیوی ہے، ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر وہ بھی اس گھر کو وارث دے سکتی ہے تو اس کو بھی وہی درجہ ملے گا، اگر نہیں تو پھر وہ خود فیصلہ کرے کہ رہنا ہے یا جانا ہے۔ ماں کی بات سن کر صوفیہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ دکھ اور برداشت کا عجیب سا رنگ تھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور ماں چلی گئی۔ میں دیر تک اس کے سامنے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کہا، میں صبا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ صوفیہ نے نظریں جھکا لی، جیسے کہہ رہی ہو کہ جا کے اپنی غلطیوں کا حساب دیا۔ میں نیچے آیا، صبا اب بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ میرے ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلا، معاف کر دو۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور تھکن سب کچھ تھا۔ وہ بولی کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے وقت گزارا؟ میں نے اکیلے بچے کو پالا، لوگوں کے طعنے سہے، بھوک برداشت کی، عزت بچائی، مگر تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ میں نے ہر دن یہ سوچ کر گزارا کہ شاید ایک دن تم پلٹ آؤ۔ ہمیشہ ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت چھوڑ دینے کا بھی نام ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں ایک درد سا اتر گیا۔ میں نے کہا، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اس نے آنسو پونچھے اور کہا، مجھے تم اس رشتے سے آزاد کر دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل میں بوجھ کے ساتھ کہا، تم آزاد ہو۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور جانے سے پہلے علی کو گود میں لیا، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خوش رہنا بیٹا، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں ماں اور باپ دونوں مل گئے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ شاید تم اب مکمل ہو۔ میں دروازے تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے زندگی کو پہلی بار کسی گہرے دکھ کے ساتھ محسوس کیا۔ صوفیہ چلی گئی، مگر اس کی جگہ ایک خالی پن چھوڑ گئی۔ صبا میرے پاس تھی، علی میرے گلے لگ کے سوتا تھا، مگر اندر کہیں ایک احساس ہمیشہ چبھتا رہا کہ اگر میں نے اپنی ضد کو عورت کے صبر کے پیچھے کتنے دکھ چھپے ہوتے ہیں اور مرد کی غلطی کے پیچھے کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد صبا پھر سے ماں بنی اور ایک بار پھر اس نے میری ماں کو یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے مارے رو پڑی۔ اس نے کہا کہ اب یہ حویلی پھر سے آباد ہو گئی ہے، میرے رب نے میری جھولی بھر دی۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی، سب لوگ مبارکباد دینے آئے
اور صبا اس دوران اتنی پرسکون اور مطمئن تھی کہ لگتا تھا جیسے اس کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل علی جیسا نکلا، گورا چٹا، نرم مزاج، معصوم سا چہرہ۔ ماں نے اس کا نام حسین رکھا۔ میں نے جب پہلی بار حسین کو گود میں لیا تو یوں لگا جیسے میری ساری زندگی کی ادھوری خوشیاں پوری ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو دل سے دعا نکلی ہے مالک، بس اب کبھی ان کو کوئی دکھ نہ دینا۔ وقت گزرتا گیا، علی بڑا ہونے لگا، حسین ابھی چھوٹا تھا۔ علی باتیں کرنے لگا، دوڑنے لگا، شرارتیں کرنے لگا اور صبا کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا۔ صبا کی مسکراہٹ دیکھ کے لگتا تھا کہ اب وہ مکمل ہے۔ ماں اور بیوی ہونے کے ہر رشتے کو اس نے پورے خلوص سے نبھایا۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کام میں لگی رہتی، کبھی حویلی کے صحن میں برتن دھوتی، کبھی باورچی خانے میں چولہا جلاتی، کبھی بچوں کے کپڑے۔ بیٹا، اس لڑکی نے ہمارے گھر کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ اگر میں اپنی بہو کے لیے دعائیں مانگتی تو بھی شاید مجھے اس جیسی بہو نہ ملتی۔ میں جب شام کو حویلی کے دروازے کے اندر داخل ہوتا تو علی بھاگتا ہوا میرے پاس آتا اور حسین کو لے کر صبا مسکراتی ہوئی کھڑی ہوتی۔ وہ لمحے میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تھے۔ حویلی میں پھر سے رونق لوٹ آئی تھی جو کبھی میرے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا اور سوچتا کہ اگر میں اس دن لندن میں وہ فیصلہ نہ کرتا، اگر میں صوفیہ کے ساتھ واپس نہ آتا تو شاید آج میری زندگی اتنی مکمل نہ ہوتی۔ دکھوں کو دبا کر اپنی دنیا خود بسائی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا کہ اگر دنیا کی ہر عورت صبا جیسی صابر اور مضبوط ہو تو شاید کوئی بھی گھر کبھی اجڑے نہ۔ ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی لیکن وہ جب بھی بچوں کو کھیلتے دیکھتی تو کہتی کہ شمیر، اب یہ حویلی تیرے بچوں سے مہک رہی ہے، مجھے اب کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ علی اور حسین میری آنکھوں کا نور ہیں۔ ماں کے چہرے پرسکون دیکھ کر دل خوش ہو جاتا۔ صبا کبھی ان کے پاؤں دباتی، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں سنتی۔ ماں اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ بیٹی، تو نے اپنے صبر سے ہماری عزت رکھ لی ہے۔ میں جانتی ہوں تو نے بہت برداشت کیا، مگر دیکھ اب رب نے تجھے کیسے انعام دیا۔ دن، مہینے اور سال یوں ہی گزرتے گئے۔ علی نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا، حسین بھی اب بولنے لگا تھا۔ حویلی میں بچوں کی ہنسی کی گونج رہتی تھی۔ میں جب ان کو کھیلتے دیکھتا تو اپنا گناہ یاد آ جاتے کہ میں نے کبھی ایک عورت کا دل توڑا تھا، مگر اس عورت نے میرے بچوں کی ماں بن کر نہ صرف میرے گناہ مٹا دیے بلکہ میری زندگی بھی روشن کر دی۔ میں اب ہر نماز میں صبا کے لیے دعائیں مانگتا کہ رب اسے ہمیشہ سلامت رکھے اور کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ ایک دن صبا چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، حسین نیچے کھیل رہا تھا۔ علی اسکول سے واپس آیا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ صبا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا آج تو بہت خوش ہے۔ علی نے کہا کہ آج ٹیچر نے کہا ہے جس کے بابا سب سے اچھے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ میں نے فوراً اٹھا لیا۔ صبا مسکرا دی اور نیچے سے میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت سین میں بیٹھا تھا۔ وہ مسکراہٹ میری ساری تھکن اتار گئی۔ زندگی جیسے اپنے راستے پر چل نکلی تھی۔ دکھوں کی جگہ اب سکون نے لے لی تھی۔ صبا کا چہرہ میری آنکھوں کا قرار بن چکا تھا۔ حسین کی مسکراہٹ میری امید، علی کی باتیں میرا فخر اور میری ماں کی دعائیں میری ڈھال بن گئی تھی۔ مجھے اب احساس ہوا کہ انسان کو کبھی ماضی کی غلطیوں پہ رونا نہیں چاہیے۔ اگر اس کے پاس آج کوئی نعمت ہے تو وہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ میں نے صبا اور اپنے بیٹوں کو دیکھا تو دل سے نکلا کہ شاید یہی میری اصل زندگی ہے، میری جنت اور یہی میرا سکون۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔